रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम उनके मुताल्लिक क्या फरमाया? वो अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास, ठीक है? कि ये जो हमने आपकी तरफ ज़िक्र नाज़िल किया है, आपकी तरफ ये ज़िक्र भेजा है, इसको क्या करना है? तबयीन करना है लोगों के लिए। किसने? रसूल ने। ये रसूल का काम है। हम आज बैठ जाएँ, हम कहें कि भाई ये आयत इसके बारे में, वो आयत इससे इसके बारे में है, कि जब हमें ये हुक्म दिया गया है वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जब हमें ये हुक्म दिया कि जो रसूल ले लें उसे ले लो। अब अगर इस आयत के मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेसिफिक अफराद को मुशख्खस कर दिया, तो हमें चप और रास्त जाने की ज़रूरत नहीं है कि हम दाएँ जाएँ, बाएँ जाएँ, इधर-उधर हम घूम फिर कर आएँ और अपने ज़ौक़ के मुताबिक, अपने सलीके के मुताबिक माना मुराद लें। ठीक है? चूँकि कुरान मजीद ने मुबय्यन किसे करार दिया है? रसूलुल्लाह को। तो सबसे पहले हम रसूलुल्लाह की बारगाह में जाएँगे कि या रसूलुल्लाह, इस आयत में जो अहलुल बैत हैं उनसे मुराद कौन है? तो हम रिवायात की तरफ जाते हैं। इंशाअल्लाह जो आगे तफ़सीली डिस्कस होंगी रिवायात भी, कि जो शान नुज़ूल है इस आयत का, उससे मुराद अहलुल बैत से यही अफ़राद हैं, यही ज़वात मुक़द्दसा हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया। बाकी इंशाअल्लाह जैसे-जैसे गुफ्तगू आगे बढ़ेगी और हम इंशाअल्लाह दलाइल भी इसमें मज़ीद अर्ज़ करेंगे आपकी खिदमत में। कि एक होता है हसर और एक होता है इस्बात। हसर और इस्बात में फ़र्क है। इस्बात का मतलब ये है कि ये चीज़ अहले बैत है, साबित हो गई, दूसरे की नफ़ी नहीं है। दूसरे मुकाम पर कह दिया गया ये अहले बैत है, 2 साबित हो गई। तीसरे मुकाम पर कहा गया ये अहले बैत है, 3 साबित हो गई। तो ये एक जगह पर एक का साबित होना दूसरे की नफ़ी नहीं करता। हाँ, अगर ये कहा जाए सिर्फ़ यही अहले बैत है, इसका मतलब बाकी की नफ़ी हो गई। अब ये हम इनसे मुतालबा करेंगे कि कोई एक आयत ऐसी पढ़े, जैसा कि इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब होता है कि वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास, हमने आपकी तरफ ज़िक्र नाज़िल किया कि आप लोगों को वज़ाहत फरमाएं। कोई एक आयत ये वज़ाहत फरमाएं जिसमें हसर हो कि सिर्फ़ ये अहले बैत है। अगर 5 अफराद को अहले बैत कह रहे हैं तो हम तो 5 को मानते हैं, लेकिन हमारा मुकदमा ये है कि अहले बैत के असल मिस्दाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात हैं, और उसके साथ साथ सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी अहले बैत हैं। आपने दुआ करके उनको शामिल किया है। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु भी अहले बैत हैं, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी अहले बैत हैं, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा भी अहले बैत हैं, आले अली, आले अकील, आले जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हुम, वो सारे अहले बैत हैं। अगर ये अहले बैत का हसर कहते हैं तो इनका मतलब ये हुआ कि बाकी सब की ये नफ़ी करना चाहते हैं। तो हसर के लिए हमें कोई दलील मतलूब है कि हसर हो और बाकी की नफ़ी हो, ये हमें पेश कर दें। हज़रत आयशा कहती हैं कि ये आयत जब नाज़िल हुई, आयत का कौन सा टुकड़ा? पूरी, करना फी बुयूतिकुन्ना, नहीं, फ़कत यही हिस्सा, इन्नमा युरिदुल्लाह। ये जब आयत नाज़िल हुई तो इन्हीं अफराद को, इन्हीं ज़वात मुक़द्दसा को रसूलुल्लाह ने जमा किया। इस आयत का शान नुज़ूल रसूल बयान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, मुफ्ती साहब ने बड़ी अजीब-ओ-गरीब बात की और बगैर किसी दलील के कहते हैं जी अहल का मिस्दाक बीवियां हैं। भाई अहल का मिस्दाक लुगत में भी आप जाके देख लें, मजाजन बीवियां कहा गया है, हकीकतन अहल का मिस्दाक बीवियां नहीं है। अगर कहेंगे तो इसका भी हवाला रखूंगा ताकि लुगत से भी लोगों को आशनाई हो जाए कि मजाजन बीवियों के लिए इस्तेमाल होता है, हकीकतन बीवियों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो लिहाजा चूंकि अहलुल हदीस हैं, अब आखिर में मैं इनके लिए सवाल छोड़ रहा हूँ कि आपने, चूंकि इब्न तैमिया साहब आपके असलाफ में से हैं, उन्होंने कहा कि हम रसूलुल्लाह की तरफ जाएंगे, तो रसूलुल्लाह से एक सही रिवायत अतीकुर रहमान अलवी साहब पेश कर दें कि नबी की फलां बीवी ने कहा कि मैं इस आयत ततहीर में जो अहलुल बैत हैं, मैं उनका हिस्सा, मैं मिज़दाक हूं, ये मेरी शान में आई है। एक सही रिवायत बिस्मिल्लाह ये पेश करेंगे, पता चल जाएगा कि लितुबय्यिना लिन्नास में रसूल ने लोगों के लिए बयान किया या नहीं किया। इन्होंने अहले बैत को 5 में हसर किया। हम कहते हैं ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। ये कहते हैं सिर्फ ये ही हैं, ये ही हैं, ये हसर होता है। तो ये ही हैं की दलील दे दें। बेहतरीन। और दूसरी बात ये कि मैंने कहा कि नबी अलैहिस्सलातु, आप कुरान से दें, हदीस से दें, हम दोनों ही मानने के लिए तैयार हैं। कुरान से दें या हदीस से दें, हसर की दलील चाहिए आप। कहते हैं लितुबय्यिना लिन्नास, और मुझे कुरान की आयत दें। रसूल तबयीन कर रहे हैं और कुरान की आयत चाहिए। भाई फिर हदीसें कहाँ गई? अच्छा अब क्या है जी, हजरत उम्मे सलमा फरमा रही हैं, कुल तो या रसूलल्लाह अलस्तु मिन अहलिल बैत, असर चाहिए था, ये हदीस है। कहते हैं मैं हदीस को कबूल करता हूँ। अब मैं भाई एक बतौर शिया इनकार करूं तो आप कह सकते हैं भाई अपनी जेब से निकाल रहे होंगे। आपकी किताब, हवाला भी देता हूं, किताबुल अर्बईन फी मनाकिब उम्महातिल मुमिनीन, इब्न असाकिर साहब की, अल हदीस सादिस व सलासून, क्या कहते हैं जनाब उम्मे सलमा से, इन्ना दलत हादिल आया फी बैती, ये घर आयत मेरे घर में नाजिल हुई और मैंने क्या कहा, कुल तो या रसूलल्लाह अलस्तु मिन अहलिल बैत, क्या मैं अहलिल बैत में से नहीं हूं? कहा इन्नकी इला खैर इन्नकी मिन अज़वाज रसूलिल्लाह। भाई आप तो कह रहे हैं बीवियां हकीकतन होती हैं अहलुल बैत, रसूल तफकीक कर रहे हैं कि आप अज़वाज रसूल में से हैं, अहलुल बैत में से नहीं हैं। वरना कहते हैं हाँ भाई आप भी अहलुल बैत में से हैं, सभी आप अहले बैत में से हैं। रसूल कह रहे हैं नहीं, आप अज़वाजुन नबी हैं, अज़वाज रसूल हैं। रसूल क्यों फरमा रहे हैं कि आप अज़वाज रसूल हैं? क़ालत, आगे हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं व अहलुल बैत, कौन है वो अहलुल बैत? कहती हैं रसूलुल्लाह, अली, फातिमा, हसन, हुसैन अजमैन, हादा हदीसुन सही। और कहते हैं कि एक और सनद के साथ भी ये हदीस नकल हुई है। तो लिहाजा नीचे खुद इनके अपने आलिम ने कहा वल आया नज़लत खासा फी हाउलाल मज़कूरीन, हसर चाहिए, वो कहते हैं ये आयत खास है इन्हीं अफराद के लिए, ये हसर है। आए बिस्मिल्लाह। मैं उनसे हसर मांग रहा हूँ, हसर की खोल कर ये है फ़कत, बस
ایک ہے یہ ہیں، ان کا تو انکار نہیں ہے، ان کا تو انکار نہیں ہے، جیسے آپ ہیں ٹھیک ہیں، لیکن آپ کا جب میں انکار کروں گا تو تب آپ اس بات کریں گے نا. جب میری بات صرف حصر پر ہے کہ صرف یہ، تو صرف یہ کہ یہ دلیل چاہیے. اب وہ بات کریں جی یہاں آیا ہے، یہاں آیا، یہاں آیا، یہاں، بھائی ہم تو مانتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں اہل بیت. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اہل بیت ہیں، سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اہل بیت ہیں، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اہل بیت ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت ہیں، حضور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. بات یہ ہے کہ صرف یہ ہے، بات اس میں وہ اپنا صرف یہ کہتے ہیں اس بات میں یہ نازل ہوئی، اس میں یہاں نازل ہوئی. بھئی ان کے بارے میں بھی نازل ہوئی تو کیا ہوا؟ صرف یہ ہے، اس کی دلیل چاہیے، صرف کی بات. اگلی بات کہ انہوں نے بات کرتے کرتے یہ کہہ دیا کہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ تو ازواج مطہرات میں ہے، تو اہل بیت میں سے نہیں ہے. اب اہل بیت میں سے نہیں ہے، یہ لفظ دکھا دیں، یہ لفظ دکھا دیں. چلو حصر ایک طریقے سے ہوتا ہے کہ صرف یہ اہل بیت ہے، بالکل ٹھیک ہے. دوسرا حصر یہ ہے کہ یہ اہل بیت نہیں ہے. دونوں میں سے کوئی لفظ دکھا دیں، حدیث سے دکھا دیں. اور آپ کو جو بار بار تعجب ہوتا ہے اور حیرانگی ہوتی ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ آج کوئی اہل علم آپ کے سامنے بیٹھا ہے جو آپ کے الفاظ پر آپ کے ساتھ دلائل کرے. آپ جس راستے میں چلائیں گے، اگر میں اس گلی کے پیچھے پیچھے چلتا جاؤں تو وہ بند گلی کے اندر آپ جا کے گھس جائیں گے. میں آپ کو چوک چوراہے میں لا کر سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ صرف یہ اہل بیت ہے. ہمیں حصر کی دلیل چاہیے، ہمیں اس بات کی دلائل نہیں چاہیے. اس بات کا میں منکر ہوں تو تب مجھے اس بات دیا جائے. میں تو ان کا بھی قائل ہوں، دوسروں کا، تو مجھ سے حصر کی دلیل مجھے مطلوب ہے. اور میں اس کے وقت اب اگر یہ اپنے دوسرے پھر دلائل دینے شروع ہو جائیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، تو پھر میں درمیان میں بولوں گا. کیونکہ مقصود یہ نہیں ہے کہ میں آدھا گھنٹہ آپ کی تقریر سنوں. مقصود یہ ہے کہ جس نقطے پر بات ہو رہی ہے وہ نقطہ چلے. جب تک وہ نقطہ حل نہیں ہوگا ہم آگے نہیں چلیں گے. شہباز بھائی میں تھوڑا سا نا چیزوں کو آسان کر دیتا ہوں. عتیق الرحمان علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 5 جو آپ نے جو حصر قائم کر دیا کہ 5 اہل بیت ہیں. اب سوال یہ ہے کہ بیویاں کیا ہیں؟ اگر وہ اہل بیت نہیں ہے تو پھر وہ کیا کلاسیفیکیشن؟ وہ صرف یہ وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے نبی ہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ یہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے 5 تو ہم نے مان لیا. آپ جو کہہ رہے ہیں ہم تو مان گئے یہ 5 اہل بیت ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اہل بیت نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ وہ آپ بیویاں ہیں، اہل بیت نہیں ہیں. اچھا بیویاں کیا ہوتی ہیں؟ اگر اہل بیت نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ وہ جاننا چاہ رہے ہیں. وہ بتائیں نا کہ آپ اہل بیت نہیں مانتے تو پھر کیا مانتے ہیں؟ اور اگر آپ وہی کہتے ہیں کہ اہل بیت یہی 5 ہے تو ان کے نہ اہل بیت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ بار بار صرف ایک ہی سوال کہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اتنی لمبی بات ہے، لیکن اس میں آپ یہ بات چھوڑ کے ہر دفعہ یہ بات چھوڑ کے آگے جا رہے ہیں. آپ یہ نہیں بتا رہے کہ جو اہل بیت نہیں ہے وہ پھر کون ہے، وہ نبی کے ساتھ کر کے آ رہے ہیں. یہ بات آپ نے بتانی ہے کہ وہ جو ساری زندگی نبی کے حجرے میں رہی ہیں، اگر وہ اہل بیت نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ جو بھی ہیں وہ کیوں رہ رہی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ وہ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں. اس کا جواب چاہیے. ظاہری بات ہے جو یاد کر کے آئے ہیں وہی بیان کریں گے. وہ اب قرآن مجید میں کیا ہے کہ سنیں کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک، یہودی کیا کہتے تھے، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ آپ ہمیں نہیں دکھائیں گے. بھائی ہمیں اللہ دکھائیں، ہم پھر ایمان لے کر آئیں گے. ٹھیک. میں نے شروع میں ایک بات کی کہ یہ جو اہل البیت ہے، میں نے مثالیں بھی دی. بھائی نہایت آسان چیز ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اہل البیت میں نے کہا بیویاں بھی ہیں، کس نے کہا نہیں ہے؟ میری وہ بحث ہی نہیں، ہم آیت تطہیر میں بحث کر رہے ہیں. ورنہ بیویاں اہل بیت میں سے ہماری کتابوں میں دیکھیں، اس لیے میں نے ابن حجر چلیں ایسے کریں گویا کہ آپ مان گئے کہ بیویاں اہل بیت ہیں. آپ یہ مان گئے کہ بیویاں اہل بیت ہیں. اب صرف نقطہ یہ رہ گیا کہ اس آیت میں بیویاں اہل بیت ہیں کہ نہیں. آپ اس آیت سے خارج کرنے کی دلیل دے دیں. چلیں یہ بات کر لیں. بڑی عجیب و غریب بات ہے، منطق کی چیز ہے، منطق کوئی سمجھ میں آ جائے. مولوی صاحب نہیں بولنے دیں گے، درمیان میں بولیں گے. نہیں بولے آپ کی بات میں، آپ کی باتوں پہ گرفت میں بھی کر سکتا ہوں. آپ کے الفاظ پکڑنا تو بھائی آپ کا کھیل ہے، پکڑ لوں میں 2 منٹ میں. لیکن علمی روش نہیں ہے، یہ علمی روش نہیں ہے بھائی. علمی روش ہم دیکھیں غیر مسلموں کو دکھا رہے ہیں کہ بھائی 2 مسلمان جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو اتنے ادبی پیرائے میں رہ کے کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں اور ان کو یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے عنوان پر رہتے ہیں. میرا سوال آخر تک یہ قائم ہے کہ جناب آپ حصر کرتے ہیں کہ اس آیت میں صرف یہ ہیں، تو مجھے صرف کی دلیل چاہیے، فقط کی دلیل چاہیے، ورنہ بات آگے نہیں چلے گی. ایک بات پھر جب کہتے ہیں جو یاد کر کے آئے ہیں وہی کہنا ہے، تو بھائی جان جو آپ یاد کر کے آپ نے وہ سنانا ہے. یہ کون سی بات ہے؟ جو آپ یاد کر کے آئے وہ آپ نے سنانا ہے، جو ہم یاد کر کے آئے ہم نے سنانا ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے نا. چلو سبق تو یاد کر کے آئے ہو نا، بغیر یاد کرے تو نہیں آئے ہو نا. چھٹی نہیں مل رہی آج سبق یاد نہ ہوا بات نہیں ہے. ایک اب آگے ہیں دوسری جگہ پر کہ ایک ہوتی ہے روایت، ایک ہوتی ہے درایت. اب یہ آگے ایک ہوتی ہے روایت، ایک ہوتی ہے درایت کہ جو درایت ہے وہ سمجھنا چاہیے تو آپ سمجھنی چاہیے اور حدیث. اب مجھ سے یہ 3 سوال کر رہے ہیں، یہ تینوں سوال میں انشاءاللہ ان کو دوں گا کہ جناب شان نزول کس کے بارے میں ہے، شان نزول کس کے بارے میں ہے، اور کسی ایک زوجہ محترمہ نے کہا ہو کہ ہم اس آیت کی مصداق ہیں. میں یہ 2 باتوں کے جواب اسی طرح دے دیتا ہوں، لیکن بات پھر اسی طرف ہے. آپ 5 تن پاک کو اہل بیت مانتے ہیں، وہ 5 تن میں سے کوئی کہہ رہا ہو کہ یہ آیت صرف ہمارے بارے میں آئی ہے. اگر آپ ازواج مطہرات کو میں شامل کرتا ہوں، آپ سوال ازواج مطہرات کا کرتے ہیں،
تو میں بھی آپ سے کہہ لیتا ہوں کہ آپ 5 کو شامل کرتے ہیں, آپ 5 سے ہی ثابت کر دیں کہ انہوں نے کہا یہ آیت صرف ہمارے بارے میں, صرف ہمارے بارے میں ثابت کر دیں. اور یہ بھی بات سمجھیں, ایک ہوتا ہے شان نزول. ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا کہ شان نزول کیا ہے. شان نزول کی ڈیفینیشن بھائی جان سمجھیں, شان نزول کیا ہوتا ہے سمجھیں. دانت نکالنے سے نہیں آئے گی, سوری بات سمجھیں. بات یہ ہے شان نزول ایک واقعہ پیش آیا, اس کی وجہ سے یہ آیت آئی. جی بالکل, واقعہ پہلے پیش آ گیا, اس کی وجہ سے وہ آیت آ گئی. یہ ہوا شان نزول. سبب نزول جی جی بالکل, نازل ہونے کا, جیسے حضرت عائشہ کا واقعہ پیش آیا قرآن میں, اس کا واقعہ پیش آیا تو آیت آ گئی. بالکل, تو اس کا آپ پیش کر دیں کہ یہ واقعہ پیش آیا, اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی, یہ ثابت کر دیں. جی آپ ان کا جواب سنیے گا جو انہوں نے تقاضا کیا. پہلی چیز, میں نے رسول سے حدیث پیش کی, یہ کہتے ہیں نہیں مجھے اہل بیت سے حدیث چاہیے. رسول کی حدیث کو نہیں مانتے, یہ پوچھ لیں. میں نے یہ نہیں کہا, وہ انہوں نے یہ بات نہیں جو کی. آپ نے بات کی ہے کہ جناب آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یا کسی زوجہ محترمہ سے دکھائیں کہ ہمارے بارے میں, تو میں نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ اہل بیت میں سے کسی نے, جو جن کو آپ اہل بیت صرف مانتے ہیں, حسر کرتے ہیں, آپ ان سے دکھائیں کہ یہ صرف ہمارے بارے میں. یہ سوال آپ کا چونکہ غلط تھا, نہایت آسان. چلے جواب دیں, کوئی بات نہیں, نہایت آسان جواب دیں. مفتی صاحب ابھی ریورس کر کے جائیں. مفتی صاحب نے کہا کہ رسول اللہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. رسول اللہ اہل بیت میں سے ہیں یا نہیں ہیں؟ اہل بیت سب ان کی وجہ سے ہیں. ہمارے نزدیک تو سارے اہل بیت ہیں, ہمارے نزدیک سارے اہل بیت ہیں. جب آپ ہمارے نزدیک سارے اہل بیت ہیں, رسول اللہ بھی اہل بیت ہیں, لیکن بات آپ نے کی کہ ازواج مطہرات آپ نے نومینیٹ کیا, تو میں نے بھی نومینیٹ کر دیا کہ آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے, سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے, چلیں آپ کہہ دیں ان چاروں سے نہیں ہے, پھر میں بات آگے چل دوں گا. چلیں یہ کہہ دیں, کریں بات, آپ کہتے ہیں چاروں سے نہیں ہے. پہلے کہہ رہے تھے کہ اہل بیت, چلیں آپ کو بات سمجھ آ گئی نا. رک جائیں ٹھنڈا کر کے, حاجی صاحب ٹھنڈا کر کے. ابھی انہوں نے کہا کہ آل البیت میں سے کوئی ایک دکھا دے, کہ آل البیت میں سے کوئی ایک نے کہا ہو. ابھی انہوں نے یہ بات کی ہے, لوگ دیکھیں گے بعد میں پتہ چل جائے گا, کیونکہ پتہ چل گیا بھائی یہاں پہ رسول بھی اہل بیت میں سے ہیں. اور خود جب رسول فرما رہے ہیں, مجھے تعجب ہے بھائی, اہل الحدیث ہیں آپ, رسول فرما رہے ہیں کہ اس اہل بیت میں یہ افراد شامل ہیں. نہیں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں وہ بھی شامل ہیں. اسفانی بھائی دیکھیں, اہل بیت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں, وہ نیوکلیس ہیں اور باقی سارے ان کا مرکز ہیں. ٹھیک ہے, وہ مطلب اہل بیت جو ہے نا سب ان کی وجہ سے کرنے ہیں. وہ اہل بیت کون بیان کرے گا, کون ہے؟ آصف بھائی آپ کریں گے؟ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے. یا رسول کریں گے؟ میں حدیث بیان کر رہا ہوں, کیوں نہیں مان رہے؟ تو جب رسول حدیث میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہیں تو آپ کیوں نہیں مان رہے؟ آپ کا سوال تھا کہ ازواج مطہرات میں سے کوئی کہے کہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی, اس کے مقابلے میں میرا جواب ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ, سیدنا حسن رضی اللہ عنہ, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ, وہ کہیں کہ فقط ہمارے بارے میں. اگر آپ ان چاروں میں سے کسی سے فقط نہیں دکھا سکتے, تو اگر ازواج مطہرات سے بھی فقط کا مطالبہ کرنا پھر آپ کا غلط ہوا. میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ رسول اللہ سے لے آئیں, میں اور کھل گیا, رسول سے لے آئیں. بسم اللہ. اہل البیت میں سے رسول ہیں, رسول سے ایک حدیث بیان کرنی ہے. ابن تیمیہ آپ کا کہہ رہا ہے, اس کی تو بات مان لیں. ابن تیمیہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب رسول کی حدیث سے کسی چیز کے بارے میں آ جائیں تو ہم اسی کو لیں گے. آپ کیوں نہیں لے رہے اس کو؟ مہربانی کریں رسول کی ایک حدیث بیان کر دیں. اب ہم نے میدان کھلا چھوڑ دیا کہ نبی نے فرمایا بیویاں اہل البیت میں سے ہیں. ایک حدیث کہ تم نے ہم سے کہا کہ اہل بیت سے ثابت کروں, ہم نے کہا کریں. آپ نے پوچھا اہل سنت کی کتابوں سے یا شیعہ کی کتابوں سے, ہم نے کہا ہمیں اہل سنت کی کتابوں سے. آپ اہل سنت کی کتابوں میں سے ہمیں پیش کر دیں کہ ہم سوال کیا تھا, سیدنا علی رضی اللہ عنہ, سیدنا حسن رضی اللہ عنہ, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ, ان چاروں میں سے کسی ایک نے کہا ہو کہ آیتیں جو سورۃ احزاب میں ہے وہ صرف ہمارے بارے میں, یہ بات ثابت کر دیں. یا پھر ہمارا سوال یہ تھا کہ آپ شان نزول کی ڈیفینیشن سمجھیں اور یہ ثابت کریں کہ ان چاروں میں سے کسی نے کہا ہو کہ یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی. اور شان نزول کا مطلب ہوتا ہے سبب نزول. سبب نزول کہ واقعہ پیش آیا تو آیت نازل ہوئی. آپ کوئی پیش کریں, ہم آپ کو کھلا ٹائم دیتے ہیں. حدیث کیا بھائی, الست من اہل البیت, اس کا معنی کیا ہے؟ میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں. مولوی صاحب کو پتا ہے, حضرت ام سلمہ کو, یہ بھی اتنی انڈرسٹوڈ بات ہے آپ کے بقول, بڑی انڈرسٹوڈ بات ہے, یہ تو سب کو معلوم ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے لیے تو کسی چیز کو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ تو آسان بات ہے. حضرت ام سلمہ کو پتا نہیں تھا, وہ کیوں پوچھ رہی ہیں کہ میں اہل بیت میں سے ہوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا یہ ایک خاص فضیلت ہے جس کی بات کی جا رہی ہے, تبھی انہوں نے سوال کیا. وغیرہ حضرت ام سلمہ رسول اللہ کی حضرت خدیجہ کے بعد سب سے افضل بیوی, وہ فرما رہی ہیں کہ کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ رسول نے کہا آپ بیویوں میں سے ہیں. تو یہ بیویوں میں اور اہل بیت میں جدائی رسول ڈال رہے ہیں.
آپ نے کہا اس حدیث سے میں نے حسر ثابت کیا. میں نے پوچھا کہاں سے؟ تم نے کہا جی فی بیتی میں نے لفظ بولا ہے. میں نے کہا فی بیتی سے حسر ثابت نہیں ہوتا. آپ نے کہا میں نے فی بیتی سے نہیں پوری حدیث سے کیا ہے. اب آپ سے سوال ہے پوری حدیث پڑھیں, ہم درمیان میں نہیں بولیں گے لیکن صرف اس وقت بولیں گے جب آپ موضوع سے ہٹیں گے. آپ نے کہا نا یہ حدیث ہے, یہ لفظ ہے, یہ لفظ ہے, یہ لفظ ہے, یہاں سے حسر ثابت ہوا. میں آپ کے حسر والے بات سے آگے بات چلاؤں گا حسر ثابت ہوا یا نہیں. بات صرف یہ ہے, آپ بار بار مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں آپ نے حدیث نہیں پڑھی, حدیث نہیں پڑھی, حدیث نہیں پڑھی, حدیث نہیں پڑھی. آپ 100 مرتبہ بھی بات کریں. جب ہمارا ایک بات اتفاقی ہو چکی ہے, آپ بھی کہتے ہیں کہ اہل بیت بیویاں ہیں, آپ بھی کہتے ہیں کہ اہل بیت میں آل علی شامل ہے, آل عقیل شامل ہے, آل جعفر شامل ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. جو بات آپ مان رہے ہیں اس کی مجھے دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ صرف مجھے یہ بلائیں گے کہ میں دلائل دوں کہ بیویاں اہل بیت ہیں, انشاءاللہ انبار لگائیں گے. صرف یہاں بات یہ ہو رہی تھی صرف بیویاں یا صرف ازواج مطہرات وہ 5 ہیں, یہاں صرف کی بات ہو رہی تھی, تو مجھے دوسرے دلائل دینے کی ضرورت نہیں. میری دلیل آپ خود مان چکی ہوں. جب مد مقابل پیار سے مان جائے تو دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے مانا کہ بیویاں اہل بیت ہیں, تو مجھ سے آپ کیا دلیلیں مانگیں گے؟ آپ کی باری ہے, آپ نے حسر کی بات کی ہے, آپ مجھے بسم اللہ پڑھیں اور اس پوری حدیث سے صرف حسر دکھانا ہے اور کوئی بات آپ نے نہیں کرنی. بسم اللہ پڑھیں. یہ سنیں آصف بھائی, حدیث سنیں. میں استدلال کر رہا ہوں, ان کو بولیں. دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ میرا استدلال پورا ہو جائے, اپنی باری میں یہ سارے سوالوں کے جواب دیں. یہ بولیں دیکھیں ہم یہاں پر زبردستی منوانے نہیں بیٹھے, میں نے اپنا مدعا رکھنا ہے, مولوی صاحب نے جواب دینا ہے. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ عوام نے. لوگ فیصلہ کریں گے کس کی دلیلیں کمی تھی کس کی نہیں ہے. مولوی صاحب جو درمیان میں بول پڑتے ہیں یا رسول اللہ الست من اہل البیت. حسن کہاں سے آیا؟ الست من اہل البیت, کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ یہ کہنا میں نے شروع میں کہا کہ یہ لکھے ہوئے اس کا جواب دیں بعد میں کہ کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں. آپ کہتے ہیں بھائی اہل بیت میں سبھی شامل ہیں. ٹھیک ہے بھائی, یہ مساعدہ مطلوب ہے, یہ تحصیل حاصل ہے. اگر وہ پہلے سے اہل بیت میں سے تھیں, اگر آپ نے منطق پڑھی ہے مدرسے میں آپ پڑھتے رہے ہیں, تو بھائی یہ بتائیں کہ یہ اگر کہنا کہ الست من اہل البیت, کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں, آپ کے بقول بیویاں تو حقیقتاً اصالتاً ولن اہل بیت میں ہیں, تو یہ کہنا تحصیل حاصل ہے کہ ایک چیز میں دوبارہ پوچھ رہی ہوں, کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ رہا جواب کیا دیا؟ بھلا اگر کہہ دیتے ہاں جی آپ اہل بیت میں سے ہیں, اگر رسول فرما دیتے بھلا کیوں نہیں آپ اہل بیت میں سے ہیں, مولوی صاحب کے ساتھ میں متفق تھا. رسول نے ایسا نہیں فرمایا. معذرت کے ساتھ رسول نے آپ کے میلان کے خلاف یہاں پر فرمایا انکی الی خیر, آپ خیر پہ ہیں, آپ کا فضل ہے. انکی من ازواج رسول اللہ, آپ رسول کی بیویوں میں سے ہیں. میں یہ کہتے ہیں حسر لکھائیں, اس کا مجھے یہ ترجمہ کر کے یہ حدیث کا مفہوم ہی سمجھا دیں. میں تو پڑھ رہا ہوں نا, آپ کے بقول اس سے نہ حسر ثابت ہوتا ہے نہ اس سے دلیل بنتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ مہربانی کریں اسی حدیث کو پڑھ کر جو آپ نے سمجھا ہے تو لوگوں کو آپ سمجھا دیں. بھائی میرا سمجھانا غلط ہے. انہوں نے کہا تھا, ان کے وہ شوق پورا کر رہا ہوں, انہوں نے کہا اہل بیت سے دکھائیں, امام حسن سے نوٹ کریں. مجمع الزوائد کی روایت کو میرے بھائی 15:10 آپ کے سامنے ہے نا, نہیں سن لیں. اہل بیت سے انہوں نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ بھائی میں کھلا ٹائم دے رہا ہوں, آخر ٹائم دے رہا ہوں. تو بھائی میں ابھی آپ کو حدیث پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اہل بیت میں سے امام حسن سے, امام حسین سے, جناب زہرا سے, مجھے امام علی سے دکھا دیں. حدیث نمبر میں بتا رہا ہوں, اور اس کے بعد رواہ الطبرانی رجالہ ثقات 15:10 سرچ کریں. یہاں پر کیا ہے کہ ان الحسن ابن علی حين قتل علی, کہ جب امام علی علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا, امام حسن علیہ السلام آئے, انہوں نے کیا خطاب کیا؟ یا اہل العراق اتقوا اللہ فینا, ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو. وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ, یہ آیت پڑھی اور کہا کہ نحن اہل البیت, اور ہمارے بارے میں ہے. آپ نے جو مجمع الزوائد میں بیان کی اس میں سے بھی صرف کا لفظ نہیں ہے, اس میں ہے ہمارے بارے میں, تو ہم ان کو اہل بیت مانتے ہیں. ہمارا ان کے بارے میں تو اختلاف ہی نہیں ہے. ہمارا اختلاف یہ ہے کہ کیا بیویاں بھی اہل بیت ہیں یا نہیں. تم جس نص سے خارج کرتے ہو وہ نص پیش کرنی ہے. اب آپ نے وہ حدیث بیان کی اور پھر آپ نے اس میں سے کہا کہ یہ میرا استدلال ہے. پتہ چل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اہل بیت نے, آپ کہتے ہیں نا رسول بھی اہل بیت ہیں, تو انہوں نے حسر ثابت کر دیا. اہل بیت نے حسر نہیں ثابت کیا. میرا مطالبہ صرف ایک ہے اور یہ آخر تک مطالبہ ہے, اور انشاءاللہ آج دنیا دیکھ رہی ہے, آپ اس کا جواب نہیں دے کر جائیں گے کہ حسر, آپ نے کہا حضور نے, رسول نے حسر کیا. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی لفظ سے حسر ثابت نہیں ہوا. پھر آپ نے کہا میرا استدلال ہے, تو ہم نے آپ کو اس حدیث کا صحیح مطلب سمجھا دیا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں لیا. میں نے پوچھا کیا میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں, انکی علی خیر انتی من ازواجی, کیونکہ تو میری خیر میں سے ہو, تو میری بیوی ہو. تو جب خیر پر ہو یعنی اہل بیت ہو, اور کس لحاظ سے اہل بیت ہو؟ بیوی ہونے کی حیثیت سے. اچھا ایک روایت ہے, یہ میں آپ کو ساری سنانا چاہتا ہوں, اور اس میں آپ کا ایک اور مسئلہ, اس روایت کو سنانے سے پہلے اگر آپ غصہ نہ کریں تو آپ کی ہی بیان کردہ ایک اور روایت جو آپ نے ابھی بیان کی تھی مجمع الزوائد کے اندر سے, کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی 15:10, اس کے اندر یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ حسر, لیکن ایک اور بات ثابت ہو گئی ان کے بیان کی ہوئی روایت سے. وہ اہل عراق کے پاس گئے اور عراقیوں کو کہا کہ اللہ کا خوف کرو. اس کا مطلب ہے کہ دشمن اصل کون ہے؟
خدا را اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں، آپ نے پیش کی ہے۔ بہرحال ایک روایت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، مسند احمد کے اندر ہے، 26,550 نمبر اس کا حدیث کا ہے۔ شہر بن حوشب فرماتے ہیں سمعت ام سلمہ، میں نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی علیہ السلام کی بیوی تھی۔ کس وقت سنا؟ حین جاء نعج الحسین بن علی، جب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ کی وفات کی خبر آئی، اس وقت میں نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ سنا، لعنت اہل العراق، اہل العراق، انہوں نے اہل عراق پر لعنت کی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو کنہوں نے کیے؟ عراقیوں نے، تم نے پیش کی روایت۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو کنہوں نے کیے؟ عراقیوں نے۔ لعنت علی اہل العراق، اہل عراق پر لعنت کی۔ پھر فرماتی ہیں قاتلوہ قاتلہم اللہ، انہوں نے اسے قتل کیا، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ غروہ، انہوں نے دھوکے دیے، وذلوہ، اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ لعنہم اللہ، اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا صبح صبح ایک ہنڈیا لے کر آئیں، اس کے اندر انہوں نے حلوہ بنایا ہوا تھا، اٹھا کر لائیں، ایک تھال بھی تھا، پیغمبر علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ تو حضور نے ان سے پوچھا آپ کی چچا کا بیٹا کدھر ہے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ کدھر ہے؟ کہنے لگی وہ میرے گھر میں ہے، وہ تو گھر میں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان کو بلاؤ اور ان کے دو بیٹوں کو بھی بلا کر لے کر آنا۔ کہتی وہ گئی، آئیں اور دونوں بیٹوں کو سب کو اپنے ساتھ لے کر آ رہی تھی، ایک کو ایک انگلی سے لگایا ہوا، دوسرے کو دوسری انگلی سے لگایا ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ ان کے پیچھے چل رہے تھے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں داخل کیا، فاجلسہما فی حجری، آپ نے ان دونوں شہزادوں کو، حسنین کریمین، جنت کے پھولوں کو، حضور کی خوشبو کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں کو، جنت کے سرداروں کو اپنی گود میں بٹھایا۔ اور پھر کیا کیا؟ سیدنا علی رضی اللہ حضور کی دائیں جانب بیٹھ گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ بائیں جانب بیٹھ گئیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نیچے سے خیبر کی چادر نکالی جو ہمارے نیچے ہوتی تھی، سوتے تھے ہم اس کے اوپر، تو حضور نے اس کو اوپر لپیٹ دیا اور اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ اس کے کنارے کو پکڑ لیا اور دایاں ہاتھ اپنے رب کی طرف اٹھا لیا۔ کس لیے؟ دعا مانگنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے۔ ان کو مانگ کر شامل کیا گیا ہے، ان کو مانگ کر شامل کیا گیا ہے۔ اگر وہ آیت ہی ان کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی تو مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا نقطہ سمجھیے گا، ان کو مانگ کر شامل کیا گیا ہے، اگر آیت ہی ان کے بارے میں ہوتی تو مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، مانگ کر شامل کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے دعا کی اللہم اہلی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اہلی اذہب، اے اللہ تو دور کر، سوال ہے، اذہب سوال ہے، وہاں ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اگر تو یہ ثابت کریں کہ وہ آیت اس واقعہ کے بعد نازل ہوئی، پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس آیت کا جواب آیا، اور اگر وہ آیت پہلے نازل ہوئی تو پھر مطلب یہ ہے پہلے وہ کسی اور کے بارے میں نازل ہوئی جو ازواج مطہرات ہیں، پھر اس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے ان کو بھی دعا کر کے شامل کیا ہے۔ یہ ہمارا استدلال ہے۔ اللہم اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل خانہ ہیں، اذہب عنہم الرجس، ان سے گندگی کو دور کر دے، وطہرہم تطہیرا، ان کو صاف کر دے۔ پھر آپ نے دعا کی یہی، پھر آپ نے دعا کی یہی، 3 مرتبہ دعا کی بات مختصر کرتا ہوں۔ پھر کہتی ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الست من اہلک، کیا میں آپ کے اہل میں نہیں؟ سوال آ گیا، کیا میں آپ کے اہل میں نہیں؟ آپ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ بلا کیوں نہیں؟ بھائی جان بلا کیوں نہیں؟ جو ہم نے اس حدیث کا مطلب کیا وہ دوسری حدیث سے واضح ہو رہا ہے، فادخلی فی الکساء، تو بھی اس چادر میں آ جا، تو بھی اس چادر میں آ جا۔ کہتی میں داخل ہو گئی، لیکن حضور نے چونکہ اپنے چچا کے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں بیٹے حسنین کریمین رضی اللہ عنہ اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے آپ نے ان کے ہاتھ میں دعا کر لی ہوئی تھی۔ اہل الحدیث جو بڑی جعل و تعدیل کر رہے تھے روایات پہ، کہہ رہے تھے یہ حدیث میں مدلس ہے، یہ ثقہ نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، خود کیا کر رہے ہیں؟ خود ضعیف روایات پیش کر رہے ہیں۔ اور میں اب جو حوالہ دینے لگا ہوں عتیق الرحمان الوی صاحب، اب آپ کو لینے کے دینے پڑیں گے۔ مسند الامام احمد ابن حنبل، الجزء الرابع والاربعون، 44ویں جلد، مؤسسۃ الرسالہ کی چاپ، اسے کہتے ہیں حوالے دینا۔ آپ نے اتنی باتیں کی ہیں، منبر سمجھ کے کر رہے ہیں۔ شعیب الارناؤط کی تحقیق کے ساتھ، شعیب الارناؤط کون ہے؟ رافضی نہیں ہے، ان کے بزرگان میں سے ہیں۔ حدیث جو انہوں نے کی، حدیث کا نام رافضی نوٹ کرے، سب دیکھے گا بعد میں انشاءاللہ، جب اپلوڈ ہوگا تو ہم یہاں پہ اسکین بھی لگائیں گے۔ 26550 روایت پڑھی، نیچے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو پڑھ رہے تھے حضرت ام سلمہ نے کہا بلا، اتنا زور نیچے بھی تھوڑا لگا لیتے، اسنادہ ضعیف، سند ضعیف ہے، کس لیے؟ لضعف شہر ابن حوشب، شہر ابن حوشب اس میں ہے، اس لیے روایت آپ کے محقق گراں قدر نے اس روایت کو سائڈ پہ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مسئلہ سمجھ لیں، یہ اختتامی بحث ہے لیکن مسئلہ سمجھ لیں۔ ہمارے نزدیک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت ہیں اور بیویاں بھی اہل بیت ہیں۔
آل عقیل آل جعفر رضی اللہ عنہم بھی اہل بیت ہیں، اور ان کے نزدیک 5 ہی اہل بیت ہیں، بی اور ہی کا فرق ہے، ہمارے نزدیک سبھی اہل بیت ہیں یہ۔ تو چونکہ یہ بھی دوسروں کو اہل بیت مانتے تھے، اس وجہ سے مجھے زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں، صرف مسئلہ یہ تھا کہ یہ صرف خاص کر رہے تھے ایک دائرے میں اور ہم اس کو وسیع سمجھتے۔ اب انہوں نے جس دائرے سے خاص کیا ہمیں اس کی دلیل چاہیے تھی، ہمیں آج تک ابھی تک اس کی دلیل حسر کی نہیں مل سکی۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسر کر دیا، اور پھر بعد میں کہا گیا کہ میرا استدلال ہے۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ یہ آیت ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی، اس کا جواب دیا جائے۔ اس کا جواب سمپل ہے، جب ایک نظام چل رہا ہے اور پچھلی آیات ساری مخاطب کی جا رہی ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آیت کا آدھا حصہ کسی اور کے بارے میں ہو اور آدھے میں حصے میں کسی اور کو مخاطب کر کے آگے پھر کسی اور کی طرف آ جائے؟ ایسا نہیں ہوتا پیارے بھائی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے کلیئر کٹ، قطعی الدلالت، قطعی النص بات چاہیے۔ یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا جو آپ نے آج تک نہیں بتایا۔ اصل میں یہ ہے، دیکھیں حسن بھائی بات ہی چل رہی ہے، جب آیت کا آغاز ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا نساء النبی، کون آ گئی؟ نساء النبی۔ اب الگ سے اس کو ثابت کرنے کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ جب پیچھے یا نساء النبی لفظ آ گیا، اب ہمیں الگ سے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے اندر موجود ہے، الگ سے دلیل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہمارا مقدمہ قرآن سے ثابت ہے تو یہ تو قرآن ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ آدھی آیت ان کے بارے میں ہے اور آدھی آیت ان کے بارے میں نہیں، تو دلیل تو اس کے ذمہ ہے، جو کہے یہ ان کے بارے میں نہیں۔ تو ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کی جس میں یہ ثابت ہو کہ یہ ان کے بارے میں نہیں۔ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیویوں کے بارے میں نہیں، قرآن کے سیاق میں قرآن کی پچھلی آیت، قرآن کی اگلی آیت، قرآن کی یہی آیت جب ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، تو پھر اس کو وہاں سے ہٹا کر کسی دوسرے کے بارے میں لے جانا اور ان کو نکال دینا، ایک ہے دوسروں کو بھی شامل کرنا، ایک ہے دوسروں کو بھی شامل کرنا اور ایک ہے ان کو نکالنا، تو ہمیں نکالنے کی کوئی دلیل ابھی تک نہیں۔ دیکھیں سورہ احزاب کی ان آیات کا ترجمہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بیویوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیا کریں، یہ کیا کریں، یہ نہ کیا کریں، اذیت نہ دیا کریں، اور یہ ساری کا کنکلوژن یہ ہے کہ اگر آپ یہ ساری چیزیں کر لیں گے تو اللہ آپ سے برائی دور کر دے گا۔ لیکن مجھے ایکچولی یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ نصیحتیں ان کو کی اور اینڈ پہ آ کے انہوں نے اہل بیت کو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے برائی دور کر دے گا، لیکن یہ ساری چیزیں نہ یہ نہ کریں۔ وہ میں تھوڑا سا، کیونکہ میں طالب علم ہوں، میں سمجھنے کی کوشش یہ سمجھ لینا، جب بات ایک سے مطلب میری آپ سے بات ہو رہی ہو، تو جب مسلسل بات آپ کے ورڈ بولے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، تو اگر میری بات کٹ کر دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہے، میں اگر آپ کو 5 نصیحتیں کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد یہ نہیں کہوں گا کہ یار یہ 5 نصیحتیں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر یہ تم کرو گے تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا۔ میں نے 5 نصیحتیں کی، لیکن جو فائدہ ہے وہ میں نے کہہ دیا کہ یار آپ کو نہیں ہونا، لیکن یہ عوام سمجھ لے گی انشاءاللہ۔ دوسری بات ان کی کہ جناب سیدنا حسن رضی کی میں نے روایت پیش کی، تو بھائی میرا سوال روایت کا نہیں تھا، آپ پیچھے سے نکال کر آپ یہ کلپ نکال لیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کے بارے میں، میرا سوال آن دی ریکارڈ مجھے پتہ ہے میں نے الفاظ بولے ہیں کہ انہوں نے کہا وہ صرف ہمارے بارے میں۔ ہمارا سوال یہ تھا، اگر تو ہمارے سوال کے مطابق جواب ہے تو بات ٹھیک ہے، اور اگر انہوں نے کہا ہمارے بارے میں تو ہم مانتے ہیں۔ بات تو ہو رہی تھی صرف کس کے بارے میں ہے۔ اب انہوں نے کہا جی چلے آپ صرف نبی کی بیویوں سے یہ دکھا دیں، انہوں نے کہا ہمارے بارے میں بھی ہو، چلو حسر کا لفظ چھوڑ دو۔ بھائی حسر کا لفظ کیوں چھوڑیں ہم؟ ہمارا جو یہاں آغاز ہوا تھا وہ حسر کے لفظ سے ہوا تھا۔ سوال اس میں عثمانی بھائی کا، کیونکہ وہ بات پھر آگے چلی جائے گی، یہ سوال میں سو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اہل البیت کیوں نہیں کہا، بیویاں ہی کیوں کہا، یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ میرے گھر والے ہیں، یہ کیوں کہا کہ یہ آپ میری بیویوں میں سے ہیں؟ وہ بار بار اسی کے اوپر اس آیت کی طرف توجہ دلانی تھی، نوٹیفائی وہ بار بار یہ وہ اس وجہ سے کہا کہ وہ اس آیت کی طرف توجہ دلانا چاہتے تھے کہ جب آیت میں ازواج مطہرات کے بارے میں یہ سٹیٹس اور یہ مقام آ چکا ہے اور تم میری بیویوں میں ہو، تم میری، تو بیویوں کے لیے وہ پہلے سٹیٹس آ چکا ہے، یہ اس طرف توجہ دلانی تھی۔ تو جو اہل بیت ہے اس کا ترجمہ جواب بھی میں نے دے دیا۔ اہل کا معنی جو ہے وہ فلاں فلاں ہوتے ہیں، انہوں نے خود کہا دیا تھا جب قرآن و حدیث آ جائے، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو قول پیش کر دیا تھا جب قرآن و حدیث آ جائے تو لوگوں کی طرف جانے کی ضرورت، تو جب قرآن و حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں اپنی بیویوں کو اہل بیت کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 4793 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں داخل ہوئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا السلام علیکم اہل البیت، انہوں نے کہا کیف وجدت اہل البیت، آپ نے اپنی بیوی کو کیسے پایا؟ انہوں نے حضور نے اپنی بیوی کو اہل بیت کہا، بیوی نے حضور کی بیوی کو اہل بیت کہا۔ جب قرآن و حدیث میں اہل البیت کے اندر بیویاں شامل ہیں تو ہمیں دوسری لغتوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ لغتوں کی طرف جاتے ہیں تو یہ بات بھی سن لیں، آپ اصفہانی صاحب کو، آپ کی شادی ہوئی ہے؟ جی میری شادی، اللہ آپ کی ایک اور کر دے۔ جب آپ دوسری شادی کریں گے نا تو آپ ایک ان کو دعوت نامہ دیں، میں آپ کی فکرہ حذف کر دوں گا کیونکہ میری بیگم نے دیکھنا مشکل ہو جائے گا، بات مجھے بھی مشکل ہو جائے گا، آپ ایسے مشورے کیوں دیتے ہیں؟ بات یہ ہے آپ ان کو لکھ کر بھیجنا بما اہل و عیال،
جی تو یہ کہیں گے کہ بیگم صاحبہ آپ کو نہیں بلایا گیا, مجھے اور بچوں کو بلایا گیا, صاحب نہیں آ سکیں گے. تو اگر یہ لوتوں کی طرف جاتے ہیں تو ہم بھی چلے جائیں گے. بات یہ ہے کہ ہمارا مقدمہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اہل بیت ہیں, ہمارا ان کا اتفاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اہل بیت ہیں, بیٹیاں اہل بیت ہیں, یہ ایک کو ہی مانتے ہوں چلیں, لیکن اس پر ہمارا کیا ہے, اتفاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمادوں میں سے صرف ایک دماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت ہیں, دوسروں کا مقام الگ ہے لیکن وہ اہل بیت نہیں ہے. تو یہ اہل بیت ہمارا ہو گیا اتفاق. ہمارا جس بات پر اتفاق ہوا انہوں نے سارا گھنٹہ اسی پر لگایا. اختلافی جگہ کیا تھی, حصر, کہ اور بھی کوئی اس میں شامل ہے کہ نہیں. ہم نے تو قرآن کی آیات رکھی ہیں, احادیث رکھی ہیں, جو خارج کرتا ہے, حصر کرتا ہے, وہ اس کے ذمے. اب ہمارے سوال جو رہ گئے ہیں وہ عوام الناس دے لے, ہم ان سے جواب نہیں مانگتے, میرا آپ سے وعدہ ہوا تھا, لیکن وہ شان نزول والی بات, اسباب نزول والی بات کا ہمارا سوال رہتا ہے. انہوں نے وہ بتائی ہے, ویسے میں آپ کو پھر نوٹیفائی, انہوں نے کہا ہے کہ جو حضرت ام سلمہ سے روایت ہے اس میں انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت کا شان, انہوں نے بتایا. جی یہ بات سمجھ لیں, انہوں نے 40 فی ازواج النبی کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں. اب یہ بات کر رہے تھے کہ حدیث پوری پڑھیں, کیا کریں, حدیث پوری پڑھیں, اور آگے لکھا ہوا ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ ہوں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے, ایسا ہی ہے. آپ ان سے کہیں کہ چلیں عوام الناس دیکھ لیں کہ یہ بس صرف سٹیٹس لگا دیں یا صرف وہاں سکین لگا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یا سیدہ ام سلمہ کے الفاظ ہیں یا کسی راوی کے الفاظ ہیں. اگر تو کسی راوی کے الفاظ ہیں, اور یقیناً راوی کے الفاظ ہیں, ایک امام کے الفاظ ہیں, تو پھر یہ کہنا کہ اس حدیث کے اندر آگے لکھا ہوا ہے, یہ بات مناسب نہیں ہے. میں نے اسی وجہ سے حوالہ مانگا تھا, حوالہ اس وجہ سے مانگا تھا, یہ بات کر رہے تھے پہلے, انہوں نے یہ بات کی ہوئی تھی کہ فلاں امام نے ایسے کہا, اور اب یہ کہہ رہے تھے حدیث کے اندر ایسے ہے. تو اگر حدیث کے اندر ایسے ہے تو پھر وہ اس کا سکین لگا دیجئے گا, تو باقی آپ اپنی بات آگے کریں. ہمارا ایک سوال, آخری سوال رہ گیا, جو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک ہی حدیث ام سلمہ کی وہ جو حدیث پیش کی وہ روایت ضعیف ہے. اچھا, 2 باتیں اس کے اندر یاد رکھ لیں. دیکھیں, میں صحیح روایت بیان کرنے کا قائل ہوں, میں جس کو صحیح سمجھتا ہوں اس کے دلائل دینے کا میں پابند ہوں. بات یہ ہے کہ ہم جس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں ہم اس کا حوالہ دیں گے. ہم اس کے اوپر بیان کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے شہر بن حوشب کو قوی کہا ہے, اور ہم امام بخاری رحمہ اللہ کی بات کو, یہ جو موسوعہ چھپا ہے یا شعیب ارناؤط صاحب نے اس کو ضعیف کہا ہے, ہم اس کی بات کو سے زیادہ امام بخاری رحمہ اللہ کی بات کو معتبر سمجھتے ہیں. انہوں نے شہر بن حوشب کو صحیح کہا ہے, قوی امر کہا ہے, ان کا امر قوی کہا ہے, اس وجہ سے ان کی روایت. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے اس کا توثیق ثابت ہے, ہم اس وجہ سے اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے, ان کے نزدیک جب ایک مدلس ہو جائے پھر بھی یہ روایت لے لیتے ہیں, تو ان کو کیا مسئلہ ہے, ان کو کیا مسئلہ ہے. یہاں تو آپ خود ضعیف روایتیں نہ لینا, تو آپ ہماری ضعیف, یا تو آپ کی نلیفائی ہو گئی یا پھر آپ کی بھی ایکسیپٹ ہو گئی, یا تو دونوں کی چھوڑ دیں یا دونوں کی ایکسیپٹ کریں. ایک بات. دوسرا یہ, میں جس کو سمجھتا ہوں, شہر بن حوشب پہ انہوں نے بات کی ہے کہ فلاں امام نے ضعیف کہا, کوئی بات نہیں. محدثین کی 3 طرح کے جتنے روایت ہیں 3 طرح کے, کچھ ایسے ہیں جو سب کے ہاں اتفاقی ثقہ ہیں, صحیح ہیں, کچھ ایسے ہیں جو سب کے ہاں اتفاقی ضعیف ہیں, 2 ہو گئے, اور تیسرا ہے جس کے بارے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں. ہاں ٹھیک ہے, میں اپنی تحقیق کے مطابق اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ کی وجہ سے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی وجہ سے اس روایت کو صحیح سمجھتا ہوں. شہر بن حوشب کی توثیق میرے پاس موجود ہے, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی توثیق کی ہوئی ہے, اس وجہ سے یہ روایت صحیح ہے, ہم اس کو ثقہ مانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے, اگر یہ ضعیف مانتے ہیں تو پھر یہ اپنی بھی ضعیف روایات کی طرف توجہ کریں, ٹھیک ہے.